अस्सलाम वालेकुम जी। डे 2 वर्चुअल स्टेम कंपटीशन इवेंट पंजाब का, उसके अंदर आप सबको वेलकम और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारा जो आज का सेशन है वो खास तौर पे हेड टीचर्स के लिए, और उसका दो मकासद थे। एक तो हमें पता था कि बहुत सारे सवाल हैं जो टीचर्स के होंगे, हेड टीचर्स के होंगे खास तौर पे, उनको हम एड्रेस कर लें। दूसरा ये कि एक प्रोग्राम है जो स्टेम कंपटीशन के अंदर जब आप लोगों के स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया तो उसके अंदर आपके स्टूडेंट्स ने बहुत प्रोएक्टिवली मॉडल्स बनाए। ऑन एन एवरेज तकरीबन 700 से 800 एंट्रियां हर जिले से आई, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन थी। मकसद सिर्फ ये था कि इस सेशन का मकसद सिर्फ ये है कि हम इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करें कि क्या हम इस तरह की एक्टिविटी स्कूलों के अंदर सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब हमारे पास कोई कंपटीशन हो, या उसके अलावा भी हमारे पास इस तरह के कोई टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकें। जो दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कई सरकारी स्कूल्स हैं, कई अजला में, जहाँ पे हम इस चीज़ को पायलट कर चुके हैं कि जहाँ पे फ़ायदा हो सकता है इस तरह की एक्टिविटीज़ को आगे लेके चलने का। पहले मैं चाहूंगा कि हम सेशन को जो फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं जो जिनका मैं जवाब दे दूं। जो सवाल हैं हमारे पास बार बार आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर भी, और जो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया गया है उसके ऊपर। और वो कल कुछ हद तक ओपनिंग सेरेमनी में कवर हुए थे, मगर शायद वो इफेक्टिवली वो नहीं बता सके हम उनके जवाब। पहला जो सवाल है जो बार बार आ रहा है वो ये कि क्या स्टूडेंट्स ने दोबारा से कोई मॉडल्स बनाने हैं कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि नहीं, उन्होंने दोबारा मॉडल्स नहीं बनाने। उसका मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त कोविड की वजह से जब ये प्रोग्राम बना था उस वक्त स्कूल बंद थे और उस वक्त अनक्लियर था कि स्कूल्स कब दोबारा खुल सकते हैं। तो और ये भी हमें पता है कि बच्चों के पास घरों पे वो शायद एक्सेस नहीं है, असातिज़ा की सपोर्ट नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, और शायद इंटरनेट भी नहीं है कि वो वीडियोस बना के दोबारा से शेयर कर सके। तो इसीलिए जो प्रोविंशियल राउंड के अंदर जो आपके पास जूरी बैठेगी और जो फाइनलाइज करेगी विनर्स को, वो उन्हीं वीडियोस की बेसिस के ऊपर होंगे जो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी हैं। जो जिलाई सतह के ऊपर जो विनर्स थे उनकी वीडियोस सिर्फ असेस की जाएंगी, सबकी नहीं। तो पहला तो सवाल का जवाब मैं यहाँ पे ये देना चाहूंगा। दूसरा ये कि एक और सवाल काफी रेगुलरली आ रहा है कि जो एक्टिविटीज इन अगले 17 तारीख तक स्टूडेंट्स के साथ हम कर रहे हैं, क्या उनकी कोई वेटेज होगी इस जूरी के पास के नहीं। तो उसकी वेटेज नहीं होगी। अगेन उसकी रीजन ये है कि हमें मालूम है कि हर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकता इस इवेंट को। इंटरनेट की वजह हो सकती है, एग्जाम की तैयारी हो सकती है, और कोई कई वजूहत हो सकती हैं। तो इसीलिए जो मॉडल्स वो ऑलरेडी बना चुके हैं, वीडियोस वो सबमिट करा चुके हैं, सिर्फ उसी के ऊपर ही जो है वो जूरी करेगी। तो तीसरा इसी से मुंसलिक सवाल ये है कि अगर इसका कोई वेटेज नहीं है बच्चों की एक्टिविटीज की जो इस इवेंट के अंदर हो रही हैं, तो फिर क्या फायदा। तो उसका मकसद मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उसका मकसद ये था इन एक्टिविटीज को डिजाइन करने का कि बच्चों को एक ऐसे मौके मिले जहां पे वो और बच्चों के साथ, पूरे सूबे के बच्चों के साथ, स्कूलों के साथ मिलके वो देख सकें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वो खुद कर सकते हैं। कल के जो सेशंस थे उनकी कई वीडियोस बच्चों ने घरों पे जाके बनाई, टीचर्स ने बनाई और हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर भी की। और ये बड़ी खुशाइन चीज है कि जो ये वाला इवेंट है इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो सीखने का अमल है उसको हम आगे लेके चल सकें और सिर्फ कंपटीशन और अवार्ड्स के साथ लिंक ना करें। ये तीन चीजें थी जो मैं चाहता था कि शुरू के अंदर मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। इसको हम बार बार दोहराते रहेंगे हर सेशन के अंदर, ताकि अगर किसी की भी कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। आज का जो सेशन है उसका मकसद जो स्टेम प्रोग्राम ओवरऑल किस तरह से स्कूलों के अंदर, एरिया के अंदर, तहसील के अंदर, जिले के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है और कुछ हद तक सूबे के अंदर भी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अंदर तीन हिस्से होंगे आज के सेशन के। पहला हिस्सा जो है वो स्टेम स्क्रिप्ट्स का है, जिसके अंदर हम इस चीज को देखेंगे कि साइंस या मैथ्स पढ़ाते हुए किस तरह से अंग्रेजी, माशरती उलूम, इस्लामियात और बाकी मज़ामीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी असातिज़ा को की मदद ली जा सकती है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से समझ आ सके।
ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج ہم پریزنٹ کریں گے جو کئی ہیڈ ٹیچرز آلریڈی اپنے اسکولوں میں کرتے ہیں, کئی میتھس کے اور سائنس کے ٹیچرز آلریڈی اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ اس کی ذرا وائڈر ایک آڈینس ہو جن کے ساتھ ہم یہ چیزیں شیئر کر سکیں. سو آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہوگی ایک STEM اسکرپٹ کی, جو آپ کے پاس کتاب ہے جو آپ کے پاس آئی بھی ہے ایک ہیڈ ٹیچرز کے نام کی, اس کے اندر وہ ہوگی. اگر آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے اور آپ اس بک کی اور آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر رہے ہیں یا ادھر زوم پہ جوائن کر رہے ہیں, تو پلیز اپنا ای میل ایڈریس ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر 0300 0606063 کے اوپر شیئر کریں تاکہ اس کی سافٹ کاپی آپ کو بھیجی جا سکے. اس کے اندر کوئی بندش نہیں ہے کہ کس طرح کا تعلیمی ادارہ ہے, آپ پرائمری اسکول ہیں, آپ مڈل ہائی اسکول ہیں, ہائر سیکنڈری اسکول ہیں, پرائیویٹ اسکول ہیں, مدرسہ ہیں, جو بھی ہمیں اس آج سیشن کے اندر شامل ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس کی جو STEM اسکرپٹس ہیں ان کی اگر کاپی چاہیے آپ کو تو اپنا ای میل ایڈریس ہمیں اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھیج دیں تاکہ آپ کو وہ چیزیں بھیجی جا سکیں. سو ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو فریم اس طرح سے کر لیں. میں میری جو کالیگ ہیں ان تک اب میں ٹرانسفر کروں گا. اس سے پہلے میں دوبارہ سے آپ کا جو اپنا ہمارا نمبر ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں, جو آپ سب کے سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر ہمارا جو ورچوئل STEM کمپٹیشن کا نمبر ہے 0300 0606063. اس نمبر کے اوپر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. کسی طرح کا بھی کوئی آپ کے لیے کوئی پرابلم ہے, کوئی کوشچن ہے جو آپ پوچھنا چاہیں, صرف آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا پیشنس چاہیے ہوگا کیونکہ میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں اور ان کا جواب جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی ہم دے سکیں, مگر شاید کہیں پہ دیر ہو جائے تو اس کے لیے پہلے سے میں معذرت خواہ ہوں. اب میں ٹرانسفر کرتا ہوں اس کال کو میری کالیگ ہیں شہباز, جو STEM اسکرپٹ کا پہلا جو پورشن ہے اس کو بھی کور کریں گی, اور پھر میرے کالیگ ہیں روشان جو اگلا سیشن جو ہے وہ لیں گے. آخری 10 منٹ آج کے جو ہوں گے ہمارے 12 بجے تک والے سیشن میں, اس کے اندر ہم کوشچنز لیں گے آپ سے. تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ ابھی چیٹ کے اندر اپنے سوالات نہ لکھیے گا. آخری جو 10 منٹ ہوں گے جو صرف آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب کے لیے ہوں گے آج کے سیشن سے متعلق یا ادروائز, تو اس وقت آپ لکھیے گا تاکہ چیٹ کے اندر ہم کوشچنز کو ٹریک بھی کر سکیں اس وقت اور وہیں پہ جواب بھی دے سکیں. تھینک یو جی. اب میں شہباز جو میری کالیگ ہیں وہ اگلا جو پارٹ ہے اس سیشن کا اس کو اٹینڈ کریں گے. السلام علیکم. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کائنڈلی چیٹ میں اگر آپ لوگ کنفرم کر دیں اس سے پہلے کہ میں شروع کروں. صحیح ہے, تھینک یو. سو میں اب آپ لوگوں سے اپنی سلائڈس شیئر کر رہی ہوں جو کہ STEM پروگرام پہ ہیں. سو کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا کم ہے سو میں ڈائریکٹلی I'll jump in کہ STEM پروگرام ہے کیا. سو STEM پروگرام کا اگر ایک ون لائنر میں آپ لوگوں کو دوں تو وہ یہ ہے کہ مختلف مضامین اور مختلف جامعات میں ہم جو کانسیپٹس یا تصورات بچوں کو پڑھاتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں, ان سب کے درمیان ایک تعلق بنانا تاکہ بچے ایک کانسیپٹ کو صرف اس کتاب کے پیج تک لمٹ نہ کریں کہ یہ کانسیپٹ اس پیج پہ ہے اور یہیں پہ شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. بچے اس کانسیپٹ کو اپنے آس پاس دیکھ سکیں, مختلف مضامین, اس کانسیپٹ کے پیچھے کون سا کانسیپٹ ہے, اس سے آگے کون سا بن سکتا ہے, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے وہ کانسیپٹ سیکھیں. سو اسی میں یہ ہے کیا, اس سے فائدہ کیا ہے, یہ بچے کتاب میں سے ایک چیز کتاب میں سے ایک چیز پڑھنا اور پھر اس طریقے سے یا ایک STEM پروگرام کے تھرو ایک چیز سیکھنا, اس میں فرق کیا ہے.
سو یہ ایسے بچے جن کو ہم شاید اتنا لائک نہیں سمجھتے, جو شاید اتنے نمبر نہیں لے پاتے کچھ کانسیپٹس میں یا کچھ چیپٹرز میں, ان بچوں کے لیے ہے, یہ سب بچوں کے لیے مگر اسپیشلی ان بچوں کے لیے یہ ایک مختلف طریقہ ہے وہ ایک کانسیپٹ یا تصور سائنس اور میتھس کا سیکھنے کا. سو مختلف کیسے ہے یہ؟ سو اگین ایک چیز جب بچہ کتاب میں پڑھا ہے سو وہ اس کے لیے جو اس پیج نمبر 84 پہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ وہیں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. مگر اگر اس 84 پیج پہ لکھی ہوئی چیز کو وہ اپنی سوشل اسٹڈیز کی کلاس میں بھی سن رہا ہے, ہسٹری میں بھی شاید سن رہا ہے, جیوگرافی میں بھی سن رہا ہے, انگلش اور اردو میں بھی سن رہا ہے, سو وہ بچے کو چیز ریئلائز ہوگی کہ اچھا یہ صرف ایک میتھس کی چیز نہیں ہے, یہ تو میرے آس پاس ہر جگہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ ایک رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے, یہ ایسی چیز ہے جو میں سیکھ کے اپنے آس پاس دیکھ سکتا ہوں, اپنے آس پاس سے سیکھ بھی سکتا ہوں اور پھر سکھا بھی سکتا ہوں. اور پھر سیکنڈ مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ یہ نہ دیکھے کہ اچھا یہ جو چیز ہے یہ اسی کلاس میں نے سیکھی ہے, جب میں نے اس کا ایگزام دے دیا یا میں نے کلاس پاس کر لی تو بس یہ کانسیپٹ اسی کلاس کا ہو کے رہ گیا ہے. بچے یہ چیز بھی ریئلائز کریں کہ جب وہ ایک چیز ایک کلاس میں سیکھتے ہیں تو وہ آگے جا کے اس کانسیپٹ کا اسٹرانگ ہونا یا وہ چیز سیکھنے سے بچے آگے جا کے کیا کیا چیز سیکھ سکتے ہیں, اینڈ دین اس سے پیچھے بچوں نے کیا کیا چیز سیکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ کانسیپٹ سیکھ سکتے ہیں. سو اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اگر ہم سرکمفرنس کی لیتے ہیں یا سرکل کی لیتے ہیں, سو ایک کلاس میں آ کے بچہ سرکمفرنس سیکھ رہا ہے, مگر اگر اس کا سرکل کا کانسیپٹ اس کو پتہ نہیں ہے کہ سرکل ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے, یا اس کو صرف یہ پتا ہے کہ جو میری بک پہ سرکل بنا ہوا تھا وہ سرکل ہوتا ہے, تو وہ سرکمفرنس کا کانسیپٹ اس طرح کمپریہینڈ نہیں کر پائے گا. سو اس کے لیے اگر وہ اپنی سوشل اسٹڈیز کی کلاس میں یہ دیکھتا ہے کہ اچھا سنتا ہے اپنی ٹیچر سے کہ جی جو ارتھ ہے ہماری, جو ہماری زمین ہے وہ گول ہے, جیسے کہ آپ نے میتھس میں بھی پڑھا ہے کہ گول کیا ہوتا ہے. وہ کیمسٹری میں دیکھتا ہے کہ اچھا ایٹمز جو الیکٹرانز کا آربٹ ہیں وہ گول آربٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو جب بچہ اس طرح مختلف کلاسز میں ایک میتھس کا کانسیپٹ, سرکمفرنس کا یا سرکل کا کانسیپٹ میتھس کی بجائے دوسرے سبجیکٹس میں بھی اسی نام سے سن رہا ہوتا ہے, سو وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لرنر بچہ بن جاتا ہے اس کانسیپٹ کے لیے. سو ان ایگزامپلس کے علاوہ جب بچہ کہیں اور اب کہیں سرکل دیکھے گا, سرکل یا سرکمفرنس کو دیکھا ہوا ہے, وہ خود اپنے دماغ میں بھی اس چیز کو کمپریہینڈ کر پائے گا اور اس کو کسی کتاب کی ضرورت یا کسی رٹی ہوئی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی بتانے میں کہ سرکل ہے یا سرکمفرنس ہے. اگین اس میں سرکل کی ہم نے زمین کی بات کی, اس میں ٹیچرز زمین اگر گول ہے تو اس کا سرکمفرنس کیا ہوگا, اس کی سب سے ایزی ایگزامپل ہے کہ اگر آپ پورے ایکویٹر پہ چلیں تو وہ سرکمفرنس ہو جائے گا زمین کا. سو پھر ایکویٹر کیا ہے, ایکویٹر اس کو آپ اگین ریلیٹ کر دیں جیوگرافی سے, ایکویٹر میں گرمی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے, اس کے آس پاس ملک کون سے ہیں. جسٹ اے شارٹ ایگزامپل آف کہ اس پورے پروگرام کا مقصد کیا ہے یا اس سے ہم کیا چیز آگے کرنا چاہ رہے ہیں. سو اس میں اگین جو میں نے چیز ایکسپلین کی ہے اسی کو تھوڑا اور لفظوں میں کہنے کے لیے, سو جب بچہ ایک انڈیپینڈنٹ لرنر جیسے میں نے کہا بن جاتا ہے, سو اس کے لیے سیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ بدیہی یا انٹیوٹیو ہو جاتا ہے. تو اگین ایز آئی سیڈ اس کو کتاب کی یا کسی ریسورس کی ضرورت نہیں پڑتی. سو اس نے سرکل سیکھ لیا ہے تو وہ آگے جا کے جب والیوم یا سرفیس ایریا سیکھے گا تو اس کے لیے ایک الگ کانسیپٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اسے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ سرکل اور سرکمفرنس کیا ہوتا ہے. وہ اسی اور سرکل اور سرکمفرنس سے کھیل کھیل کے سرفیس ایریا آف اے اسفیئر یا والیوم بھی سیکھ پائے گا. سو دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہم نے بانٹا ہوا ہے کہ جی یہ والا علم اس کلاس میں اور اس مضمون میں کے ذریعے بچوں تک پہنچا جائے گا. سو اس بانٹ کے ذریعے یہ صرف سسٹم میں تک محدود نہیں ہے, بچوں کی سوچ بھی بالکل اسی بانٹ کے مطابق ہی ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے اس چیز سے باہر نکلیں اور ایک سیکھنے کے عمل کو ہم اوور آل ایک عمل ترتیب دیں, اس کے علاوہ کہ جی اس کو بانٹ دیں کہ یہ والی چیز ادھر سیکھنی ہے اور یہ والی چیز ادھر سیکھنی ہے.
اور اگین جو آپ لوگ STEM اسکرپٹس ہیں وہ اس کی ایکٹیویٹی کی امپلیمنٹیشن ابھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے اس کا بھی ذکر کروں گی. سو اس میں یہ بھی ہے کہ مختلف گریڈز کے بچے, مختلف جماعت کے بچے ایک دوسرے سے بات چیت کریں. اس بات چیت سے جیسے سینئر کلاس کے بچے جب جونیئر کلاس کے بچوں سے بات چیت کریں تو وہ ایک دوسرے سے بہت چیز سیکھتے ہیں. سو یہ ایک کلاس میں ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک سوشل بینیفٹ, صرف اکیڈیمک یا سیکھنے کا بینیفٹ نہیں, ایک سوشل اسکلز بچوں کے بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے گریڈز کے بچے کسی طرح گائیڈ کر سکتے ہیں چھوٹے گریڈز کے بچوں کو. اچھا, تو اب اس کو STEM ایکٹیویٹی جو ہے STEM اسکرپٹس ہے اس کو ہم کریں گے کیسے. سو جب ہم ایک ایسی ایکٹیویٹی بنانا چاہ رہے ہیں, مقصد کیا ہے کہ ہم ایسی ایکٹیویٹی بتائیں جس میں جو ساری ابھی میں نے باتیں کی ہیں اس کو کسی طرح ہم انکلوڈ کریں. سو اس میں اگر ہم اس کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کر لیں, ایک یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ کی ترقی گریڈ 1 سے یا اس سے بھی پیچھے سے بچہ ایسے کون سی چیزیں سیکھتا آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے گریڈ 10 کی ایک کانسیپٹ اس کو جس سے سمجھ آ جائے. جیسے اگر گریڈ 10 میں وہ گریڈینٹ سمجھنا چاہ رہا ہے تو گریڈ 1 میں اس کو نمبرز صحیح سے وہاں پہ اگر اس نے سیکھے ہیں تو وہ جا کے گریڈ 10 میں گریڈینٹ سیکھ سکے گا. اور دوسری یہ چیز کہ ہر گریڈ میں جو وہ گریڈینٹ سیکھنے کے لیے جون سا بھی کانسیپٹ اس کو پڑھایا جائے گا وہ اس کانسیپٹ کو اسی گریڈ کے یا پھر مختلف گریڈز کے ڈفرینٹ مضامین اپنی آس پاس کی زندگی سے ریلیٹ کر سکے اور دیکھ سکے کہ اگر یہ والا اگین سرکمفرنس کا کانسیپٹ ہے تو میری آس پاس کی زندگی میں جو میں روٹی کھاتا ہوں اس کا سرکمفرنس کیا ہے, وہ کتنی گول ہے, بڑی روٹی کا سرکمفرنس کیسا ہوگا, چھوٹی کا کیسا ہوگا, وہ ریلیٹ کر پائے. سو میں یوزنگ دا ایگزامپل جو کہ STEM اسکرپٹس اگر آپ لوگوں کے پاس ہوں گے, سو ایسی جو کتاب آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہے STEM پروگرام کی, اس کے پیج نمبر 14 پہ ہمارا کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی ایک ایگزامپل ہے. سو اگین جو آپ کو STEM اسکرپٹس ملے ہیں یہ وہ اسکرپٹس ہیں جو کہ تھوڑے سے بلڈ ہوئے ہیں, مگر آئی تھنک آپ لوگ سب اتنے کیپیبل ہیں کہ آپ لوگ آرام سے یہ اسکرپٹس خود بھی بلڈ کر سکتے ہیں. سو دیز آر جسٹ ایگزامپلس کہ اس طرح ہو سکتا ہے. سو اگر ہم کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی ایگزامپل لیں تو فار ایگزامپل ہم نے لے لیا کہ ہم نے گریڈینٹ کا کانسیپٹ بچوں کو پڑھانا ہے. سو گریڈینٹ کا کانسیپٹ ہم نے دماغ میں رکھا اور پھر ہم پیچھے ہم نے بیک ٹریک کیا, مطلب کہ گریڈینٹ کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ایسے کون سے کانسیپٹ ہیں جو کہ بچوں کو آنے چاہیے. سو جو میں نے دیکھا, میں نے کہا ایک تو بچوں کو لائن پتہ ہونی چاہیے کہ لائن کیا ہوتی ہے, اس کی پراپرٹیز اور اس طرح. پھر بچوں کو کوآرڈینیٹس پتہ ہونے چاہیے ہیں, گریڈ. سو کوآرڈینیٹ سمجھنے کے لیے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گریڈ یا ایک گراف پیپر یا ایکسس وغیرہ کیا ہوتے ہیں. اور پھر اگین گریڈ بنتی کس چیز سے ہے, جب ایکسس آپ کے پاس آتے ہیں. سو ایکسس کا کانسیپٹ. سو یہ اب میں آپ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی سی 3-4 ویڈیوز شیئر کروں گی جو کہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ سو یہ جو کوآرڈینیٹ جیومیٹری کا اسکرپٹ ہے یہ جس طرح ہم نے سوچا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو گراؤنڈ پہ لے کے جائیں, باری باری ہر کلاس کے بچے آئیں, 5 سے 10 منٹ لگائیں گراؤنڈ پہ, جو ان کا حصہ ہے وہ کر کے جائیں. تو جیسے گریڈ 1 کے بچوں نے آ کے اپنا حصہ کیا ہے, تو گریڈ 2 کے بچے آ کے گریڈ 1 والے بچوں کے کام پہ ہی اپنا کام بلڈ کریں, اور اسی طرح کرتے کرتے سارے ایک دوسرے کی گریڈ پہ کام بلڈ کرتے کرتے گریڈ 10 تک جائیں. سو اس ویڈیو کی آواز نہیں ہے. سو اس میں آپ دیکھیں جو STEM اسکرپٹ ہے اس کے حساب سے یہ گریڈ 1 کا کام ہے کہ بچوں نے اپنے نشان لگائے, گریڈ 2 نے ان کو جوڑ دیا, اس کی لینتھ میجر کی, پھر گریڈ 3 نے جو ہے اس کی ایکسس بنا دی, گریڈ 4 نے اس کی نمبر لائن بنا دی, گریڈ 5 نے اگین پرپینڈیکولر ایکسس بنایا اس کا, اور اس میں پرپینڈیکولر کے لیے ان کو 90 ڈگری کا کانسیپٹ اس گریڈ میں بھی ان کو پتا ہوگا, اور اس میں ہمارے پاس ایکسس آ گیا. سو جو ابھی ہم نے تھوڑی سی ایک پروگریشن سی بنائی تھی اس میں ہمارا ایکسس تھا, ایکسس سب سے نیچے تھا. سو یہ 3-4 کلاسز نے اپنا کام کر کے اپنے لیول کے کانسیپٹ سے ایکسس کا کانسیپٹ بنا دیا. اب اسی کو بلڈ کرتے ہوئے گریڈ 6 کے بچوں نے وہ جو ایکسس تھے ان پہ لائنیں لگا کے ایک گریڈ کا کانسیپٹ بنا لیا. سو انہوں نے یہ گریڈ بنائی اور اسی گریڈ کے کانسیپٹ کو تھوڑا اسٹرانگ کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ گریڈ پہ اگر ہم کوئی شیپ بناتے ہیں سو وہ گریڈ پہ اس کا ایریا کس طرح ہو سکتا ہے.
پھر آگے ہم چلیں. سو گریڈ کے کانسیپٹ سے آگے ہم نے کہا تھا کوآرڈینیٹس کا کانسیپٹ. سو جو بھی اسکوائر ہم نے بنایا ہے اس کے کوآرڈینیٹس دیکھ کے ان کوآرڈینیٹس سے ہم نے لائن بنائی ہے, اس لائن کے اوپر مختلف پوائنٹس کے کوآرڈینیٹس نکالے ہیں ہم نے. سو اگین جو پچھلی کلاس کے بچوں نے گریڈ بنائی ہوئی تھی ان کی گریڈ کو استعمال کرتے ہوئے بڑی کلاس کے بچے کوآرڈینیٹس سمجھا پا رہے ہیں یا سمجھ پا رہے ہیں. اور پھر اگین کوآرڈینیٹ سے لائنس کس طرح بنا سکتے ہیں جوڑ کے دو پوائنٹس کو. سو یہ لائن گریڈ 1 کے بچوں نے بھی کام کیا ہے اور اب آگے بچے بھی کام کر رہے ہیں. اگین سو جو کوآرڈینیٹس کا کانسیپٹ ہے اس سے اب ہم کیسے گریڈینٹ کا کانسیپٹ نکال سکتے ہیں. اینڈ دین اگین گریڈینٹ کے کانسیپٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یا پھر اس کو پکا کرنے کے لیے آپ جو گریڈینٹ کے دونوں فارمولاز ہیں اس کے تھرو, سو جو گریڈ آپ لوگوں نے زمین پہ یا گراؤنڈ پہ بنائی ہوئی تھی اسی کے تھرو بچے اسی گراؤنڈ پہ اینگل میجر کر پا رہے ہیں, اور جو گراؤنڈ پہ آپ نے لکیر لگائی ہوئی ہے چاک سے اس کے تھرو بچے اس کا گریڈینٹ یا ایکویژن آف لائن بھی میجر کر پا رہے ہیں. سو میں واپس آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی جو بک ہیڈ ٹیچرز کے پیک میں آئی ہوئی ہے. سو یہ اسٹیم پروگرام والی بک ہے, اس کا پیج نمبر 14 کی یہ کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی ایگزامپل ہے. اس میں 4 اور ایگزامپلز ہیں جو کہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں, اور ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ لو کاسٹ, مطلب اس میں آپ کو اتنی کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس میں ایک پروگریشن کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اچھا, سو جو دوسری چیز تھی وہ تھی کہ مختلف, یہ سب تو ہم نے دیکھا کہ ایک کانسیپٹ کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے مختلف گریڈز میں. سو اسی کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے زمرے میں رہتے ہوئے ہی ہم کیسے مختلف مضامین کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں یا ان کا تعلق جوڑ سکتے ہیں. اس کے لیے میں بلانا چاہوں گی اپنے ساتھی روشان کو, جو کہ آ کے آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ ان کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے کانسیپٹ سے ہم کیسے مختلف مضامین کو جوڑ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ شہوار, تھینک یو ویری مچ. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جی آپ لوگوں کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا. میں کوئکلی آپ کی توجہ مرکوز کرواؤں گا کہ کس طرح جو ابھی ہم نے پیورلی شاید میتھمیٹکس کی بات کی ہے تو کس طرح یہ جڑا ہوا ہے یا جڑ سکتا ہے باقی مضامین کے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں اپنی اسکرین شیئر کروں, ہم جب سودا لینے جاتے ہیں مہینے کا سودا, تو کچھ ہم میتھس اکنامکس چلا رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں, کتنے بچانے ہیں, کتنے خرچ ہیں. پھر جب گروسری لے لی ہے, سامان لے لیا, تو گاڑی میں کس طرح پوری طرح وہ فٹ آئے گی, وہ مینجمنٹ ہمارے اندر چل رہی ہے, وہ فزکس چل رہی ہے کہ شیپس کو کس طرح فٹ کرنا ہے, والیوم وغیرہ. اور تو ہر چیز ریئل لائف میں مجموعہ ہے بہت سارے اور چیزوں کا. تو کنسیپٹ یہ ہے کہ پھر کلاس روم کے بچے اس سے محروم کیوں رہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو میری کولیگ مس شہوار نے آپ سے کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے بارے میں باتیں کی ہیں, ہر سٹیپ پہ یا چند اہم سٹیپس پہ کس طرح ہم اس کو دیگر مضامین, کلاس روم کے, اسکول کے سبجیکٹ کے, کریکولم کے مضامین کے ساتھ جوڑ کیسے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ میری اسکرین دیکھ سکتے ہیں. میں کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے اندر انٹیگریشن کی بات کروں گا. اور دیکھیے کلاس 5 کے اندر جس طرح ہم نے وائی ایکسس کے اوپر لائنیں لگائی تھیں ایکوی ڈسٹنٹ, تو کیا ہم اس سے جیوگرافی کے اندر لیئرز کی بات نہیں بتا سکتے, لنک نہیں کر سکتے. ارتھ کی لیئرز ہیں, اس طرح دیگر سیاروں کی لیئرز ہیں, آسمان کے اندر ہوا کی لیئرز ہیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ریاضی کے ساتھ آپ جیوگرافی کو لنک کر سکیں. اسی طرح ہسٹری کو, پاکستان سٹڈیز کو, سوشل سٹڈیز کو, جس سے عام طور پہ بچے بھاگتے ہیں, تو کیوں نہ اس کی ٹائم لائن کو لنک کر دیا جائے, چاہے دور سے, لیکن لنک کر دیا جائے ود ایکس اینڈ وائی ایکسس کی ایکوی ڈسٹنٹ مارکنگز کو, فلو آف ڈیٹا کو, وہ چاہے ہسٹری کی ہو, میتھ کی ہو, یونٹس کی ہو. تو یہ کلاس 5 کے اندر میرا خیال ہے اس چیز کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. اور کلاس 6 میں جس طرح کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وہ اب ہم نے گرڈ بنا لی وائی اور ایکس ایکسس کے نمبرز کو لے کے, تو کیوں نہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کو اس کے اندر شامل کر دیا جائے, کیونکہ یہی
ایگزیکٹلی وہی چیز ہے، گرڈ ہے. اس گرڈ کو آپ گول شکل کی چیز کے اوپر ریپ کر دیں تو وہ زمین کے اوپر کوآرڈینیٹس بن جاتے ہیں. اس کو پھیلا دیں تو وہ گوگل میپس کے اوپر کوآرڈینیٹس بن جاتے ہیں. اور آج کل کلاس 6 کے بچے 7 کے بچے بالکل نا واقف نہیں ہیں گوگل میپ سے یا ارتھ کی شکل سے یا گلوب سے. نہ صرف زمین کے اوپر بلکہ اسکوائر فٹ گارڈننگ جیسی ٹیکنیک سے لنک کیا جا سکتا ہے کوآرڈینیٹ جیومیٹری کے اس گراف کے اندر بنائے ہوئے ڈبوں کو. کلاس 8 کے لیے جب آپ نے دیکھا اس پچھلی ویڈیو میں کہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، ایک اسکوائر ادھر ہے جو بڑا ہے، ایک اسکوائر وہ دوسرے کوارڈرنٹ میں تھوڑا چھوٹا ہے، تو ہم ٹرانسفارمیشن دیکھ رہے ہیں، چیزیں بڑی چھوٹی ہو رہی ہیں. یہی چیز گوگل میپس کو اس کی شکل دیتی ہے. یہی چیز جو مارکیٹ میں گلوب ملتا ہے اس کے اندر کون سا ملک کتنا بڑا دکھنا ہے وہ پروجیکشن سے پتہ لگتا ہے. اور آج کل کیونکہ اسمارٹ فون کا دور ہے تو زوم ان اور زوم آؤٹ جو آپ اور میں اور ہم سب کرتے ہیں، بیسیکلی یہ ٹرانسفارمیشن ہے، یہ میتھمیٹیکل ٹرانسفارمیشن کا نتیجہ ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بآسانی آپ ریاضی کے ایک جو کہ اوپر سے خشک لگتا ہے لیکن آپ اس ٹاپک کو لنک کر سکتے ہیں دیگر مضامین کے ساتھ. تو یہ ایک بریف اوور ویو تھا انٹیگریشن کا. اور تو آپ سے نمبر شیئر کیا گیا تھا پہلے، لیکن میں وقتاً فوقتاً آپ سے یہ نمبر شیئر کر دیا کروں گا کہ کس طرح آپ STEM پروگرام کی جتنی سرگرمیاں ہیں وہ ان کا انعقاد کرنے کے لیے آپ ہمارے سے اس دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. میں ایک اور چیز واضح کرتا چلوں کہ جتنی بھی ہم آپ سے سرگرمیوں کی بات کر رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بہت گرمی ہے. تو ہم بالکل قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بچوں کو اس شدید گرمی میں آج کل گراؤنڈ میں لے جائیں اور یہ ایکٹیویٹی کریں. یہ آپ تب کروائیے جب موسم تھوڑا بہتر ہو جائے. میں اس کے بعد تھوڑی سی بات جو ہے وہ دوسری طرف لے کے جانا چاہوں گا. ہم STEM پروگرام کی بات جس طرح کی، اس کے دو بڑے اہم کمپوننٹس ہیں. میں ان میں سے ایک کمپوننٹ کی طرف اب آؤں گا اور وہ ہے جی STEM کلبز. STEM کلبز کیا چیز ہیں، کیا بلا ہے اور کیوں ضروری ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو، بچوں کو، اسکول کو. تو اس کی طرف میں آنا چاہوں گا. ابھی آپ کی اسکرین پہ میں ایک پریزنٹیشن شیئر کروں گا. ایک منٹ مجھے دیجیے گا. آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ پلیز چیٹ میں لکھتے جائیے، ہم آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو ایڈریس کریں گے اس سیشن کے اینڈ پہ. تو یہ آپ کی اسکرین پر جی STEM کلبز کے حوالے سے ایک سلائیڈ ہے. میں بریفلی آپ کو گو تھرو کرواؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. دنیا بھر کی جتنی جو پروگریسو ممالک ہیں جہاں پر تعلیم کا اس کے ریشو اور اس کے اسٹیٹسٹکس ہمارے سے بہت بہتر ہے، وہاں پر STEM ایجوکیشن کا کوئی نہ کوئی ماڈل ضرور چل رہا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک ایکسٹریکٹ ہم نے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ جی دلچسپ سائنسی سرگرمیوں کا مرکز ہے بیسیکلی STEM کلب. اب ذرا اس کے کچھ حصے دیکھ لیتے ہیں. STEM کلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ سائنس کلب ہے جو آلریڈی اسکولس میں بنے ہوئے ہیں؟ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے جس کے لیے ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی؟ تو ذرا اس کو واضح کر کے دیکھتے ہیں. جی STEM کلب میں بیسیکلی ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہ شروعات کے لیے ایک کلاس کا استاد بھی ہو سکتا ہے، ہیڈ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے چوز کیے ہوئے مختلف جماعتوں سے 5 سے 6 بچے، یا یہ نمبر زیادہ اور کم بھی ہو سکتا ہے، وہ ہوتے ہیں جو ممبران ہوتے ہیں. اور یہ پھر کرتے کیا ہیں جی؟ یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز اور ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی.
یہ اسکول کے جو اسکیجول ہے کلاسز کا، اس میں اگر کوئی فری ٹائم ہو، کوئی فری پیریڈ ہو، یا بریک کے اندر کچھ منٹ اگر اس کے لیے مختص کر دیے جائیں، 10 سے زیادہ منٹ نہیں چاہیے، اس میں آہستہ آہستہ ایک اورینٹیشن سیشن ہو، بتایا جائے، جو لیڈر ہے وہ ممبران کو پہلے بتائے کہ یہ ہم نے کیوں بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جو کہ میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا، اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، اور پھر دیکھیے کہ وہ ممبران جو ہیں وہ کیا انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو لیں گے، کچھ نہیں لیں گے. اور آپ کی جو ہینڈ بک ہے اس کے اندر ظاہر ہے یہ کچھ ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں، تو وہ اس کلب کی اسٹیبلشمنٹ میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسٹیم کلب میں کیا کیا ہوگا؟ تو جس میں بچے ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، شاگرد ہوں گے، اور سرگرمیاں ہوں گی. یہ 5 میں نے چیزیں یہاں لکھی ہیں، سائنسی گپ شپ بھی اس کا حصہ ہے. وہ سب چیزیں جو آج کل کے دور میں تعلیم و تدریس کا حصہ بن چکی ہیں، نہ صرف لیکچر بلکہ بات چیت، ڈسکشن، اور سائنسی یا سٹیم مقابلے. آپ کا سٹیم کلب اگر زور و شور پکڑ لیتا ہے تو آپ کسی دیگر آس پاس کے اسکول کے سٹیم کلب سے کمپٹیشن کر سکتے ہیں. یہ کمپٹیشن آن لائن بھی ہو سکتا ہے، یہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے. ذہنی تخلیق، یہ ضروری بالکل نہیں ہے کہ بچوں کو صرف انفارمیشن دی جائے، بلکہ ان سے انفارمیشن یا نئے خیالات بنوائے جائیں. تو سٹیم کلب کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور ظاہر ہے باہمی تعاون جس میں ٹیم ورک ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاسبل ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو 2 اس کے آپ سمجھ لیں کہ سب سے اہم عناصر ہیں، وہ ہے کہ یہ ریگولر ہو اور افیکٹو ہو. افیکٹو ہونے کے لیے بھی اس کو ریگولر ہونا بہت ضروری ہے، تو اکثر اور مؤثر. اچھا جی، سٹیم کلب کیوں ضروری ہے؟ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں کوئکلی اس میں سے آپ کو بس بریف کروں گا. سٹیم کلب اس لیے ضروری ہے جی کہ ابھی کرنٹ ہمارا سسٹم انفارچونیٹلی کافی حد تک کتاب اور نتائج کے ساتھ بندھا ہوا. کتاب سے نتائج ملتے ہیں، اور نتائج اچھے حاصل کرنے کے لیے آپ کو پھر سے کتاب کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن سسٹم اب چینج ہو رہا ہے، دنیا کا سسٹم چینج ہو رہا ہے. جس سسٹم کی بدولت اچھی نوکریاں مل رہی ہیں، وہ سسٹم چینج ہو رہا ہے. ذہن کھولنے کی چابیاں اب مختلف آ گئی. تو سٹیم کلب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو، جو کہ بہت سارے اساتذہ اور شاگردوں کا ایک بنیادی ستون ہے، اس کو ہم بہت زیادہ نہ چھیڑیں، یا اس کو بالکل نہ چھیڑیں. ہم اس کے ارد گرد مختلف قسم کی سجاوٹیں کر دیں، مختلف قسم کی انٹرونشنز کر دیں. ایکٹیویٹیز ہے، سپورٹس ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، ڈسکشن ہے، پروجیکٹ میکنگ ہے، ڈائنامک پروجیکٹ میکنگ ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ پانی یہاں سے آ کے یہاں چلا جاتا ہے، بلکہ اس پانی سے اگر بجلی بن رہی ہے رستے میں، اس پانی سے اگر کچھ اور ہو رہا ہے تو وہ زیادہ بہتر. تحقیق ہے. اور یہ وہ سارے لفظ ہیں جو آپ نیلے رنگ میں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، کہ اگر ان میں سے آدھے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس میں منتقل ہو سکیں تو سٹیم کلب کا مقصد پورا ہوگا. انفارچونیٹلی اگر آپ بیچ میں دوبارہ سے دیکھیں اسکرین کے، جو کتاب اور نتائج کا تعلق ہے نا، یہ سب چیزیں عمومی طور پر اس سے باہر ہیں. تو ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں سٹیم کلبز کی طرف جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کیا کیا فائدے ہیں؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہوتا ہے. اور کیا کیا فائدے ہیں جی؟ یہ ایک ڈائریکٹری کو جنم دے گا انشاءاللہ، کہ جب آپ کا کلب خود سے اپنی ایکٹیویٹیز پہلے شاید ہماری مدد سے یا دی گئی ہینڈ بکس کی مدد سے ایکٹیویٹیز کر کے، اس کے بعد جب بچے خود یا اساتذہ خود اپنے ذہن سے تخلیق کی بھی ایکٹیویٹیز کروائیں، تو وہ ان کی مرضی کے بعد ایک آن لائن ڈائریکٹری میں شامل کر دی جائیں، تاکہ پاکستان بھر سے کوئی بھی اور ٹیچر جو اپنے اسکول میں سٹیم کلب کی ایکٹیویٹی کے لیے ترس رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ آپ کی دی اپلوڈڈ کی ایکٹیویٹی کی طرف رجوع کر سکتے. اس طرح امیجن کریں کہ ہم ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں جس میں آپ آتھر ہیں، آپ سٹیک ہولڈر ہیں، آپ اونر ہیں. مینٹورشپ، اسٹوڈنٹس تو کچھ عرصے بعد گریجویٹ کر دیں گے، اسکول سے چلے جائیں گے، لیکن
تب تک ان کے پاس تجربہ آ جائے گا، اور وہ تجربہ ینگ اسٹوڈنٹس کو جو اب کلاس 5 میں آئے ہیں یا اب کلاس 6 میں آئے ہیں وہ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں، مینٹرشپ، ایک تعلق پیدا کر سکتے ہیں. یہی کام اساتذہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں اسٹیم کے. پاکستان میں اب ایک نئی انڈسٹری آ گئی ہے جس کو انفارمل لرننگ کہتے ہیں. تو وہ لوگ تو ایکسپرٹس ہیں اس کام میں کہ پڑھائی کو فن اور ایکسپیریمنٹ اور تحقیق کے ساتھ کیسے جوڑا جائے. ان لوگوں کو انوائٹ کر کے، ان لوگوں کو بلا کے اپنے کلبس میں، تو ان کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا، یہ تینوں اسٹیم کلب کے بہت سارے فوائد میں سے 3 اہم فوائد. اس کے بعد دوسرا کمپوننٹ ہے، میں چاہوں گا دوبارہ دعوت دینا اپنی کولیگ مس شہوار کو کہ وہ اسٹیم کلب سے جڑا ہوا ایک اور پروگرام ہے نہایت ضروری، اس کے بارے میں آپ کو بریف کریں. تھینک یو روشان. سو امید ہے آپ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی. سو اگر پچھلے اس میں کلیئر نہیں تھا تو یہ والی جو گرین کلر کی بک آپ سب کو ملی ہوئی ہے، ہیڈ ٹیچرز کے باکسز میں تھی. اس میں اسٹیم اسکرپٹس ہیں جو کہ میں نے اور روشان نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا ہے. سو یہ والی اگر جن ٹیچرز کے پاس نہیں ہے اور ان کو اس کی سافٹ کاپی چاہیے، آپ لوگ کائنڈلی اپنے ای میل ایڈریسز چیٹ میں دے دیں. سو اس کے بعد یا پھر ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ اپنے ای میل ایڈریسز سینڈ کر دیں. سو آپ کو انشاءاللہ اس کی سافٹ کاپی مل جائے گی. سو اب میں اگین اپنی اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. سو روشان نے اسٹیم کلبس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک بڑی آسان سے طریقے سے بتایا کہ کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے. سو ایک اور حصہ جو اسٹیم کلبس کا ہو سکتا ہے یا اس کے ذریعے اسٹیم کلبس بن سکتے ہیں آپ کے اسکول میں، وہ ہے اسٹیم سفیر. تو اگین اسٹیم سفیر اپنے نام سے ہی ایک بڑی کلیئر سی چیز ہے. سو سفیر جو کسی چیز کی ریپرزینٹیشن کر رہا ہو، اور اسٹیم سفیر ہم نے اس کا نام اس لیے دیا ہے کہ اسٹیم پوری دنیا جن پروسیسز پہ چل رہی ہے، مطلب میتھس اور سائنس کے کانسیپٹس یا ان کے تصورات کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم جہاں بھی دیکھیں ہمیں میتھس اور سائنس کے کوئی نہ کوئی تصورات نظر آئیں گے. سو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو اسٹیم سفیر ہے وہ اسٹیم کو ایک سائنسدان کے طور پہ یا ایک انجینئر یا ایک میتھمیٹیشین کے طور پہ ہی اس کا اسٹیم کا سفیر ہو، کیونکہ اسٹیم ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. اس لیے اسٹیم سفیر کو ہم صرف کچھ کیریئرز یا کچھ اس تک لمٹ نہیں کر رہے، کوئی بھی ایک اسٹیم سفیر ہو سکتا ہے. تو اسٹیم سفیر ہے کیا؟ ایک مقامی لیڈر. اس پروگرام کا مقصد کیا ہے کہ ایک مقامی لیڈر تک رسائی. سو لیڈر ہم کس کو کہہ سکتے ہیں؟ سو لیڈر کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو اپنے کیریئر، مطلب اپنے پیشے کا، اپنے ایکسپیرئنس کا، اپنی پڑھائی کا یا اپنے کسی بھی اسکل کا ریپرزینٹیٹیو ہو، مطلب وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہو کسی اور آڈینس پہ. سو اس میں بالکل ضروری نہیں ہے کہ ایک پی ایچ ڈی ہی ہو جس کو ہم لیڈر کہیں، یا ایک بزنس مین ہی ہو جس کو ہم لیڈر کہیں. کوئی بھی انسان جو اپنے اندر کی کوئی اسکل، کوئی ایکسپیرئنس باقیوں سے شیئر کر سکتا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ایک مقامی لیڈر ہے اپنے اس اسکل کے لیے، اپنے اس ایکسپیرئنس کے لیے، اپنی اس پڑھائی کے لیے. سو اس میں ہے کیا؟ اس پروگرام میں ہوگا کیا کہ کوئی بھی جن کو ہم لیڈرز کہہ رہے ہیں، آپ کے مقامی لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی سے باہر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی اچھا، وہ بھی چلے گا. سو اس میں جو یہ لیڈرز ہیں یہ رضاکارانہ طور پر مختلف اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں جا کے مختلف سیشنز یا سرگرمیاں کرائیں ان بچوں کو، اسکول کے اور یونیورسٹی کے بچوں کو، یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک. جیسے آج یہ والا کمپٹیشن ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو آپ سب کی، ہماری رسائی آپ سب تک ہے، اور آپ سب کی رسائی ایک دوسرے کے ساتھ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو ہوئی ہے. سو اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم استعمال کر کے ہی، بے شک وہ واٹس ایپ ہی کیوں نہ ہو، بے شک زوم نہ ہو، کنیکشنز بنائے جائیں، تعلقات بنائے جائیں لیڈرز کی، اسکول کے بچوں کی، یونیورسٹی کے بچوں کی، اور کوئی بھی ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے ایکسپیرینس یعنی لیڈرز کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکیں.
سو اس میں آپ کہاں بیچ میں آتے ہیں کہ یہ جو تعلق بنے گا, جو یہ رسائی ہوگی, یہ آپ کے ذریعے ہوگی. سو آپ ایز ہیڈ ٹیچرس, آپ لوگ جیسے بلاتے بھی ہوں گے مختلف اسپیکرس کو اپنے اسکولز میں مختلف سیشنز کرانے کے لیے. سو اسی کا ایک تھوڑا اس کو اگر ہم ڈاکیومنٹ کر دیں, اس کو ایک فارمل طریقے سے ہم آپ کو بتائیں, تو اس کو ہم STEM سفیر کہہ دیں گے. تو آپ نے وہ کڑی بننا ہے کہ جو لیڈرز ہیں آپ کی سوسائٹی میں, ان کو آپ کے جو اسکول کے بچے ہیں ان تک کیسے جوڑا جا سکتا ہے. سو اس کا مقصد کیا ہے کہ تجسس کی روایت. سو سمپل اگر ہم اس کو بولیں کہ اگر آپ کے اسکول میں ایک کھلاڑی آتا ہے, کوئی ایز اے STEM سفیر آتا ہے, سو بچوں میں ایک تجسس پیدا ہوگا کہ اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, یہ یہاں کیسے پہنچا, اس کی زندگی گزرتی کیا ہے, اس نے شاید اپنی پڑھائی کیسے استعمال کی, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. سو ایک بچوں میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے سے مختلف ہے, میں نے پہلے کبھی کوئی کھلاڑی نہیں دیکھا, تو اب جب میں یہ دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, اس پیشے میں کیا ہوتا ہے. سیکنڈ چیز جوش و خروش. سو اس تجسس سے اگر تو بچوں کو کوئی چیز پسند آتی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہی چیز کریں, سو ان میں جوش و خروش پیدا ہوگا کہ وہ بھی مختلف پیشوں کو, سو جو شاید انہوں نے پیشہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوا تھا یا کوئی ایکسپیرینس پہلے نہیں سنا ہوا تھا, جب انہوں نے سنا ان کو اچھا لگا, ان میں جوش و خروش پیدا ہوگا کہ وہ بھی زندگی میں کچھ مختلف چیزیں ایکسپیرینس کریں اور دیکھیں کہ وہ ان سے وہ کیا چیز سیکھ سکتے ہیں. بچوں کی حوصلہ افزائی. اگر بچے کسی کو کسی مختلف فیلڈ میں یا کریئر میں اس طرح دیکھتے ہیں, یا اپنے جو ان کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے اس سے باہر کے کسی شخص کو کی سٹوری سنتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, تو ان میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ ان میں یہ ایک جوش آپ کہہ سکتے پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو جو STEM سفیر ہوگا اس کے آخر میں وہ جو STEM کلب جو روشان نے آپ کو بڑی تھوڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے ابھی, تو کوئی باہر کا بندہ بھی آ کے شروع میں آپ کے اسکول میں STEM کلبز بنائے اور پھر ایسا اسٹرکچر بنائیں کہ اس کے بعد آپ کے اپنے اسکول کے بچے اور اساتذہ اس کو کنٹینیو کریں. سو STEM سفیر کون ہو سکتا ہے, کس کو بلائیں آپ اسکول. سو سب سے پہلے آپ سب خود STEM سفیر ہیں. آپ لوگوں کے ایکسپیرینس, آپ کی پوزیشن, آپ کا کیریئر, آپ اپنے ایکسپیرینس سے بہت کچھ بچوں کو یا اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں. سو اگین آپ ہیں, آپ کے ساتھی, اس میں آپ کے اساتذہ ساتھی, آپ کے پرنسپلز, ہیڈ مسٹریسز جو بھی ہیں وہ ساتھی بھی آپ ایک دوسرے کے اسکول میں جا کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر اور بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. سو پنجاب میں کیونکہ زراعت ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن چیز ہے, سو زراعت سے منسلک جو بھی مختلف قسم کے پیشے ہیں ان سے آپ لوگوں کو بلائیں. اگر وہ بے شک کوئی آپ کی مقامی کسان ہیں یا مقامی آڑتی ہیں یا کوئی بھی ہیں, ان کو آپ بلائیں, ان سے کہیں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں, بتائیں بچوں کو کہ ان کا دن کیسا گزرتا ہے اپنے اس پیشے میں, ان کی زندگی میں کوئی مختلف چیز ہے وہ بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں. سو اگر آپ کے آس پاس کوئی یونیورسٹی ہے تو اس کے طلباء کو بلائیں, طلباء بتائیں کہ اچھا میں روز کیا کرتا ہوں یا کرتی ہوں, میں کس لیب میں جا کے کیا کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس کے اساتذہ آئیں, وہ بچوں سے تھوڑی بات کریں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ بچے بھی ہائر ایجوکیشن کا سوچیں. اگین جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ STEM سفیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سائنس, میتھس, ٹیکنالوجی کے ہی پیشے میں جو لوگ ہیں ان کو بلایا جائے. سو وکلا آ کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اس کو جو ہمارا مقصد ہے STEM سفیر بنانے کا وہ کسی طریقے سے بھی جو پورا ہو, سو آئی تھنک وہ وکلا بھی بڑے اچھے طریقے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے کر سکتے ہیں. دین کھلاڑی کی ایگزامپل میں نے پہلے دی تھی. سو اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ابھی تھوڑا سا STEM سفیر کا آپ کو کانسیپٹ بتایا گیا ہے اس میں آپ لوگ چیٹ میں پلیز تھوڑا شیئر کریں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اور کون شخص آپ کے ارد گرد آپ کے اسکول میں آ کے ایک STEM سفیر کی حیثیت سے آپ کے بچوں کو یا کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا کوئی بات کر سکتا ہے. سو کائنڈلی چیٹ میں آپ لوگ اپنے رسپانسز بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگ سکتا ہے کہ ان 4-6 ایگزامپلس کے علاوہ کون STEM سفیر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو ڈاکٹر ہیں,
ٹھیک ہے. سو اگین وہی ایکسپرٹ ان اینی فیلڈ. سو اس میں میں لکھنا چاہوں گی سو سب سے کامن ہمارا جو آیا ہے وہ ڈاکٹر کا ہے. پھر بالکل سو ریسکیو 11 ورکر جو ہے آئی تھنک یہ بڑے مزے کا ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور لیڈی ہیلتھ ورکرز. سو اگین یہ آئی تھنک بہت مزے کی ایگزامپلز ہیں. سو لیڈی ہیلتھ ورکرز تو آپ دیکھیں اس سے بچے کتنا انسپائر ہوں گے ریسکیو 1122 کے ورکر کی اسٹوری سن کے اور کسی لیڈی ہیلتھ ورکر کی اسٹوری سن کے. اور بچے شاید جو انہوں نے اپنے لیے کوئی پیشہ سوچا ہوا نہیں تھا, ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ 4 پیشوں کے علاوہ کون سا پیشہ اپنا سکتا ہوں, وہ اس کو دیکھ سکیں. سو اس میں تھینک یو سو مچ آپ کے رسپانسز کے لیے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے اور کہ کس طرح ہم مختلف ڈائریکشنز میں جا کے مختلف لوگوں کو انگیج کر کے ہم جو ہے بچوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر سکتے ہیں. سو اس میں اگین ڈھیروں چیزیں ہیں یا ڈھیروں لوگ ہیں جن کی آئیڈینٹیفیکیشن مختلف ہو سکتی ہیں, جن کو ہم اس میں بلا کے ایک اسٹیم سفیر کا سیشن اپنے اسکول میں رکھ سکتے ہیں. سو جو بھی کوئی بھی بندہ جو اسٹیم کے ذریعے مثبت تبدیلی لانا چاہتا ہو, اگین میں یہاں پہ اسپیسیفائی کرنا چاہوں گی کہ اس میں اسٹیم میں بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ سائنس اور میتھس تک لمیٹڈ رہیں, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیم دنیا میں آج کل ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے. سو اس لیے کوئی بھی شخص ایز اے اسٹیم سفیر آ کے سیشن کرا سکتا ہے. سو موونگ فارورڈ, اچھا سو اگین تھوڑا اسی چیز کو واپس جانے کے لیے جو چیز روشان نے بھی بات کی تھی کہ اسٹیم کلبس کی بھی اور یہ مختلف طریقے اپنانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں, کیونکہ آج کل کی دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. سو جو چیز آج ہے وہ کل نہیں ہوگی, کل کوئی نئی چیز ہوگی. سو ہم صرف آج کی چیز نہیں پڑھ سکتے, ہم نے بچوں کو اتنی مختلف چیزوں سے ایکسپوز کرنا ہے کہ جب آج کی چیز تبدیل ہو سو بچوں میں یہ صلاحیت ہو کہ بچے اس تبدیلی کو اپنا سکیں اور کل کی دنیا میں بھی فٹ ہو سکیں. سو آج اگین جو روشان نے بات کی تھی کہ تدریسی کتابوں پر انحصار کم ہو گیا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے, اور یہ کیوں بھی ہوا ہے, کیونکہ تخلیق کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. اب ہم صرف کسی کے کام پہ انحصار نہیں کر سکتے, ہم نے اپنا کام تخلیق کرنا ہے, اور وہ کرنے کے لیے ہمیں مختلف زاویوں سے ایک سیکھنے کے عمل کو دیکھنا ہے, جس میں سے ایک کاوش ہماری اسٹیم سفیر کا جو کوئی سیشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا سو اس میں جو مختلف سرگرمیاں ہو سکتی ہیں, یہ 6-7 سرگرمیاں میں نے لسٹ کی ہوئی ہیں کہ ایک اسٹیم سفیر آ کے آپ کے اسکول میں کیا کیا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی ڈھیروں چیزیں ہیں جو کہ ایک اسٹیم سفیر آ کے آپ کے اسکول میں کر سکتا ہے. سو اب یہ میرا اسٹیم سفیر والا سیشن ختم ہو گیا. اب میں چاہوں گی کہ سر سلمان صاحب واپس آپ کو جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات دیں, اور وہ جو بھی آپ لوگوں نے اس میں سے سیکھا ہے اس کو آپ کو بتائیں. شکریہ. السلام علیکم جی, تھینک یو. میں کوئکلی بس یہ چاہوں گا کہ آپ کے جو سوال ابھی چیٹ کے اندر آئے ہیں ان کے کچھ سے میں جواب دے دوں. ایک تو یہ بار بار یہ کوشچن آ رہا تھا کہ یہ کمپٹیشن جو ہے یہ کس کے لیے ہے, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دوں کہ جو کمپٹیشن ہے وہ ہم صرف اس وقت ان بچوں کے ماڈلس کو اسیس کیا جائے گا جنہوں نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر پوزیشنز حاصل کی تھی. ابھی صرف بات ہو رہی ہے کمپٹیشن اور پرائزز کی. اس کے اندر قطعاً یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے, چاہے کوشش ہماری یہ ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی اسکولس ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, وہ اس کے اندر اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں.
کیونکہ مقصد خالی ان پرائزز کا نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایک بچے کو سرٹیفکیٹ یا پرائز مل جائے, مگر کس طرح سے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھ سکتے ہیں. دوسرا ایک سوال جو کئی دفعہ آیا وہ یہ تھا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کافی مختلف ہیں, اور وہ وہاں پہ اسکولوں کے اندر اس طرح سے اسٹیم پروگرامس کو امپلیمنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں سرکاری اسکولز ہیں, وزٹ کی بات نہیں کر رہا, جہاں پہ میں نے اساتذہ کے ساتھ اور ہیڈ ٹیچرس کے ساتھ کام کیا ہے پاکستان میں مختلف اضلاع میں. وہاں یہ ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں اگر ہیڈ ٹیچرز کی ولنگنس ہو اور ان کے پاس ایسے ٹیچرز ہوں جو اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہیں. آپ کو اچھے سائنس ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے صرف, یا اچھے میتھس ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے صرف, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے پاس ایسے ولنگ یا تو اساتذہ ہوں, یا آپ کے پاس قریب کوئی یونیورسٹی ہو جہاں سے آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو والنٹیئر کے لیے آپ لے کے آ سکیں. اور یہ چیزیں اس لیے پاسبل بھی ہیں کیونکہ جہاں پہ ہمارے پاس دوسرا جو سوال ہے اسی کے ساتھ مل چلے, وہ یہ کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کلاس کے اندر, جو آپ کی بات بالکل بجا ہے. کورس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہمیشہ ایکسٹرا کریکولر سمجھی جاتی ہیں. اس سیشن کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ جو اسکرپٹ ہے جس کے اندر آپ کوآرڈینیٹ جیومیٹری کو کس طرح سے پرائمری اسکول کا بچہ ایک ہیلپ کر رہا ہے 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کے بچوں بچیوں کو سمجھانے میں کانسیپٹ, اور کس طرح سے جو چیز بن رہی ہے یا کانسیپٹ پریزنٹ ہو رہا ہے 8ویں اور 9ویں کے اندر اسٹیم کلب کے اندر, وہ کس طرح سے وہی بچے آ کے پرائمری کے اندر یا مڈل کے اندر آ کے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک, جو ٹیچرز ہیں ہماری پرائمری اور مڈل کی, ان کو ہیلپ ملے گی تاکہ بچوں کو ایکسپوجر بھی ملے انہی اسکول کے بچوں کا جو سینئر گریڈز کے اندر ہیں. دوسرا, ان کو جو بچے ہیں ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کی بھی کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا پھر باقی بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کے موقع ملے کہ وہ صرف اسکول کی اسمبلی میں آ کے پریزنٹ نہ کریں, جو آج کل نہیں ہو رہی, مگر اسکول کی اسمبلی کے علاوہ وہ باقی کلاس رومز کے اندر جا کے ٹیچر بن کے وہاں پہ دکھائیں. ایک چیز جو ہائی انرولمنٹ والی آئی کہ کئی کلاس رومز ہیں جہاں پہ انرولمنٹ بہت ہائی ہوتی ہے اور وہاں پہ یہ کرنا بڑا مشکل ہے. میں اس سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ کئی اساتذہ کو میں بھی جانتا ہوں, ہمارا ادارہ بھی جانتا ہے, اور پنجاب کے اندر بہت سارے سرکاری اسکول ہیں جہاں پہ اس طرح کے مواقع ہیں یا اس طرح کے اسکولز ہیں جہاں پہ انرولمنٹ بہت زیادہ ہے کلاس رومز میں, مگر اس کے باوجود ٹیچر جو ہیں وہ اپنی کوشش سے ہینڈز آن ایکٹیویٹیز گروپس بنا کے کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا مقصد صرف ایک ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو پتا ہے کہ کورس زیادہ ہے اور ٹائم کم ہے, ان کو پتا ہے کہ کلاس روم کے اندر صرف ایکسرسائز کروانے سے وہ بچے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لائق نہیں ہیں یا پڑھنا نہیں چاہتے, وہ اگر ہمیشہ ہی انہوں نے پیچھے بیٹھنا ہے تو کلاس کی ایوریج ہمیشہ ہی نیچے آئے گی ایگزام کے ریزلٹس کے اندر. تو اگر ایگزام کے ریزلٹس اچھے کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ پوری کلاس کو جس حد تک ہم انوالو کر سکیں وہ کریں, تاکہ جو پڑھانے والا ٹائم ہے جس کے اندر ہم نے ان کو ایکسرسائزز بارہا کروانی ہیں, رٹے ہم نے لگانے ہیں, وہ ٹائم کم سے کم ہمارا لگے, کیونکہ بچوں کو کچھ حد تک کانسیپٹ ضرور سمجھ آتا ہے. تو یہ جو اسٹیم کلب والی ایکٹیویٹی ہے, اسٹیم سفیر والا پروگرام ہے, جو اسٹیم اسکرپٹس ہیں ہول اسکول پروگرام اینڈ آل سبجیکٹس پروگرام, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسٹرا کریکولر ہو. یہ تحقیق شو کرتی ہے پاکستان انوکھا نہیں ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو برا ہونے میں, پاکستان انوکھا نہیں ہے سرکاری جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بارہا نوٹیفیکیشنز آنے پہ, پاکستان اس بات میں بھی اکیلا نہیں ہے جہاں پہ ہمارے اساتذہ کے اوپر نان ٹیچنگ ڈیوٹیز اور باقی چیزوں کا پریشر زیادہ ہو. تو یہ یونیک چیزیں نہیں ہیں, موقع ہے ہمارے پاس باقی اسکولوں سے سیکھنے کا, باقی دنیا سے سیکھنے کا, اس طرح کی دنیا جو ہماری طرح کی کنڈیشنز کے اندر رہتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اسکولز ہیں پنجاب کے اندر جہاں پہ یہ چیزیں جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, یہ اس طرح سے پیکج ہو کے نہیں ہوتی مگر ہو رہی ہیں پرائیویٹ اسکولز میں بھی اور گورنمنٹ اسکولز کے اندر بھی. وہ ایگزامپلز ہمارے سامنے اور بہت ساری ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اسپیشلی وہ اسکولز اور وہ ہیڈ ٹیچرز جو چاہتے ہیں کہ اپنے اسکولوں کے اندر اس طرح سے اسٹیم پروگرامس کو امپلیمنٹ کریں اور صرف کمپٹیشنز تک محدود نہ رہیں, اور تو ان کو ہم جس حد تک ہیلپ کر سکتے ہیں
PMIU اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس حد تک آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ہماری کوشش ہوگی ہم کریں. اب آخری ہماری ایک فیڈ بیک پول ہے جس کے اندر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیں. یہ جو فیڈ بیک ہے یہ انونیمس ہوگا, تو آپ پلیز کھل کے اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کر سکیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بھی بہتر کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اساتذہ کو اور اسٹوڈنٹس کو فائدہ مل سکے اس سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب اس پول کے بعد جیسے ہی اس کے ریزلٹس ہمارے پاس کمپائل ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیں گے, اور جو آپ کے ڈسٹرکٹ کا اگلا سیشن ہے الف کا, اس کے حساب سے جب آپ ہمیں جوائن کریں, اور جو فیس بک کے اوپر ہمارے ویورز ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ اگلے سیشنز کے لیے ہوں تو وہ PMIU کے فیس بک پیج کے اوپر کمپلیٹ شیڈیول موجود ہے, اس کو دیکھ کے جو بھی سیشنز ان کو بہتر لگتے ہیں اس کو ضرور جوائن کریں. آخر کے اندر ایک چیز میں ضرور چاہوں گا کہ ریپیٹ کر دوں, جو آپ کی یہ STEM اسکرپٹس والی کتاب ہے, اگر اس کی آپ کو سافٹ کاپی چاہیے اور آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ہمیں نہیں بھیجا یا یہاں پہ چیٹ میں یا واٹس ایپ نمبر پہ, تو وہ پلیز ضرور بھیج دیجیے گا تاکہ آپ کو وہ ای میل ہم کریں. آپ کے لیے ایک چیز ریپیٹ کرنا میں چاہوں گا دوبارہ سے, کیونکہ یہ پھر کوشچنس ہمارے پاس واٹس ایپ کے اوپر بھی آ رہے ہیں, فیس بک کے اوپر بھی آ رہے ہیں. جن اسٹوڈنٹس نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر پوزیشنز حاصل کی تھی وہ بچے ہیں جن کے ماڈلز جو ویڈیوز وہ آلریڈی سبمٹ کرا چکے ہیں ڈسٹرکٹ کمپٹیشن کے لیے, انہی کی بیسس کے اوپر ان کو جوری جو ہے وہ ان کو ڈیسائیڈ کرے گی فائنل پرائزز کا. ان سے نئے ماڈلز بنوانے کا مقصد نہیں ہے, اور جو سیشنز اس وقت ہم کرا رہے ہیں اور جو ہوتے رہیں گے 17 تاریخ تک, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کمپٹیشن سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ ہم کس طرح سے کمپٹیشن میں بہتر سے بہتر پرائزز حاصل کر سکیں, جو سب کی کوشش ہونی چاہیے. مگر امید ہے کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جو بہت سارے ایسے کمپٹیشنز ہیں جو آپ کے اسکول لیول کے اوپر, آپ کے ایریا لیول کے اوپر, آپ کے تحصیل میں یا ضلع کے اندر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.